खुश आमदीद। मेरा नाम है वकास अबी इमराना। आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। खबर बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है। ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर पता चलता है कि ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़ा इस वजह से दे दिया क्योंकि सियालकोट में एक ADCR हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, इकबाल संघेड़ा साहब, उनको गिरफ़्तार किया गया है और उसकी वजह से ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद उसकी तरदीद आती है और वो एक काम चल पड़ता है। अच्छा, अब करते ये हैं कि आपको मैं पहले बताता हूँ कि ये मामला है क्या, यानी जो रिपोर्ट हुआ है अभी तक, या जो नैरेटिव चल रहा है वो क्या है, खबर क्या है, किस तरह बनी हुई है ये खबर। फिर उसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर मैं आपको असल बात बताता हूँ कि असल बात क्या है, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, फड्डा किसका है, और ये इकबाल संघेड़ा साहब ये क्यों फंस गए हैं। ये फिर मैं आपको सारी बात डिटेल में बताता हूँ। अच्छा, अब ख्वाजा आसिफ की बात होती है। ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। ज़ुबैर अली खां एक रिपोर्टर हैं, वो ट्वीट करते हैं कि जी ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद एक तरदीद आती है अगले दिन। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं हुई। और फिर बात शुरू हो जाती है कि जी सियालकोट में एक ADCR हैं, इकबाल संघेड़ा, वो गिरफ़्तार हो गए हैं, एंटी करप्शन ने गिरफ़्तार कर लिया है। एहतजाजन ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़ा अपना जमा करा दिया और उसको छुड़ाने की कोशिश की, वो नहीं छूटा अभी तक, और उसको एंटी करप्शन ने पकड़ा हुआ है और उस पर सबूत मौजूद हैं और वो बंदा जो है वो अंदर है। ओके, फिर ये होता है कि फिर एक कागज़ की तस्वीर आती है हमारे सामने, जो कि अदालत में जो इस्तग़ासा है या जो प्रोसिक्यूशन है उसने जमा कराई होती है, और उन्होंने उसका रिमांड मांगा होता है 4-5 दिन का, और उसमें बताया गया होता है कि जी इन साहब ने इन साहब से कुछ रिश्वत ली है, उसकी वजह से इनको हमने प्राडो लैंड क्रूज़र गाड़ी इनसे रिकवर की है, रोलेक्स घड़ी कर रिकवर की है, 2 कमर्शियल प्लॉट्स की फाइल्स रिकवर की हैं, 4 करोड़ रुपया रिकवर करना है, तो जिसके लिए हमें 4 रोज़ा रिमांड या 5 रोज़ा रिमांड और चाहिए। अच्छा, अब वो जो ये जो तस्वीर होती है, इसकी बुनियाद पे चैनल्स खबर चला देते हैं, ले जी इकबाल संघेड़ा साहब ने ये कुछ किया है। वहाँ पर एक साहब हैं सियालकोट में, उनकी कोई हाउसिंग स्कीम है, वो CA जो ये बैट की कंपनी है उसके मालिक हैं, उसी के नाम से उन्होंने एक हाउसिंग स्कीम बनाई हुई है। तो इल्ज़ाम ये बताया जाता है कि जी उनको NOC देने के लिए इन्होंने टोटल 17 करोड़ रुपए की करप्शन की, और उसमें से तकरीबन 13 करोड़ रुपया रिकवर हो गया है और 4 करोड़ रुपया बाकी है। तो ये है सारा मामला। अब ख्वाजा आसिफ इस दौरान एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये पाकिस्तान को खा गई, और ब्यूरोक्रेसी ने पोर्चुगाल यानी कि पुर्तगाल में घर बनाए हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं, और इसी तरीके से उनकी शहरियत, दोहरी शहरियत है ब्यूरोक्रेट्स के पास, दूसरे मुल्कों की भी और पाकिस्तान की भी है। और उन्होंने कहा जी ये लूट के खा गए पाकिस्तान को, तो जो इनके हाथ से निकल के नीचे गिरता है सियासतदान, तो वो उनके हाथ लगता है। अब ये ट्वीट के बाद भी काफ़ी खलबली मच गई कि ख्वाजा आसिफ ने ये ब्यूरोक्रेसी को ही रगड़ दिया है। अब पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इनके पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एक ग्रुप है, एक पुलिस सर्विस पाकिस्तान का ग्रुप है, तो ये लोगों का एक है मामला। अब मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल मसला क्या था और ये गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई। पहले तो आप ये जहन में रखें कि ये जितनी करप्शन बताई जा रही है, ये कोई इट्स कोई इतनी करप्शन है नहीं, मतलब इसमें कोई इतना मसला कोई नहीं है, इतना तो यहाँ पर चलता है, या इतना तो आम बात है। और इसमें इस तरह की प्रैक्टिस या इस तरह की करप्शन तो कह लें हर कोई कर रहा है यहाँ पर। वो जी रोलेक्स घड़ी उससे बरामद हो गई, लैंड क्रूज़र बरामद हो गई, वो कैश भरा हुआ था गाड़ी में से कैश निकल आया, कमर्शियल प्लॉट्स की फाइल्स मिल गई। मैं ये बात जहन में रखें कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये बातें गलत होंगी,
میں نہیں یہ کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی اگر چیز پر آپ نے پکڑنا ہے کسی بندے کو تو پھر تو شاید کوئی بھی نہ بچے. یعنی کہ پھر تو کوئی بھی نہ بچے. تو پھر پکڑا کون جاتا ہے؟ یہ تو ایک بات ہے نا کہ پھر پکڑا کون جاتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات بھی نہیں ہے. ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے کرپشن کے چارجز پہ, اور اس کی فل نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے, خبر لگ رہی ہے دڑا دڑ کہ جی اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس کو سزا ملنی چاہیے. اور خواجہ آصف کے خلاف بھی بات ہو رہی ہے کہ جی خواجہ آصف کا وہ بندہ تھا, وہ RO لگا ہوا تھا, اس نے خواجہ آصف کو الیکشن جتایا ہے, خواجہ آصف نے اس کو بچانے کی کوشش کی ہے, وہ اس کا اور خواجہ آصف کا لنک ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس بندے کو اب نہ صرف سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے بلکہ اس کا تماشا بھی دکھایا جا رہا ہے. اور آپ سوچیں کہ جن صاحب نے وہ تصویر لی جو کہ ان کے ریمانڈ کے لیے اپلیکیشن دی جا رہی تھی, اس کی تصویر لی, اس میں وہ سارے جرائم لکھے ہوئے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کیا, یا ان سے یہ ریکور ہوا, ان سے یہ ریکور ہوا, ان سے یہ ریکور ہوا. وہ تصویر میڈیا تک آ گئی, پورے سوشل میڈیا پہ پھیلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہر بندے کے پاس ہے آج, ہر بندے کو پتہ ہے کہ جی اس نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. اب مسئلہ ہے کیا؟ سوال تو یہ ہے نا کہ اگر ایسے ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے, یہ ٹارگٹڈ ایک کیمپین ہے, یہ ذہن میں رکھیں. یہ ویسے نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ جی یہاں پر کوئی احتساب کا بڑا زبردست نظام چل رہا ہے جہاں پر کہ ایک آفیسر اگر کرپشن کرتا ہے تو اینٹی کرپشن پہنچ جاتی ہے اس کے دروازے پر اور اس سے حساب مانگتی ہے قومی خزانے کا, یا جو انڈیویجول شہری ہیں ان کے حقوق کا سوال پوچھتی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے پھر. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. کب آپ نے آخری دفعہ سنا تھا کہ ایک سرونگ آفیسر کی کرپشن پکڑی گئی, وہ بھی اس لیول کا بندہ؟ تو ایسے ہوتا تو نہیں ہے. تو اگر ایسے ہوا ہے تو کسی وجہ سے ہی ہوا ہوگا نا. اب وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے, یہ صاحب جو ہیں یہ وہاں پر کافی عرصے سے ہیں سیالکوٹ میں, اور آپ یہ سمجھیں کہ ایک بیوروکریٹ جو ہیں وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ صاحب وہاں پر نہ ہوں, ٹرانسفر ہو جائے, کوئی ان کی پسند کا بندہ آ جائے. اور خواجہ آصف نے یہ نہیں ہونے دیا. کافی عرصے سے انہوں نے یہ نہیں ہونے دیا. اب یہ جو معاملہ ہے کرپشن کا, یہ کسی طریقے سے ان صاحب تک, ان بیوروکریٹ تک پہنچ گیا. وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو, وہ تو اللہ دے ان کو, وہ تو موقع کی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ آئے اور بس پھر ہم اپنا کام دکھا دیں. تو وہ جو پھر سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا کارروائی کا, اور کہا جی آپ بے فکر ہو جائیں, اس پہ کارروائی ہوگی. اور وہ پھر کارروائی اینٹی کرپشن کے تھرو ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ DG اینٹی کرپشن بھی سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں جو کہ CCD کے بھی ہیڈ ہیں. تو اینٹی کرپشن نے کارروائی کی, ان کو گرفتار کر لیا, ان کے خلاف وہ سارا معاملہ بنا کر, اور وہ اب ان کا ریمانڈ بھی مل گیا ہے ایکسٹرا, اور وہ ان کے خلاف کارروائی چل رہی ہے. تو سمجھیں کہ لڑائی تھی یا ضد تھی خواجہ آصف کی اور ایک بیوروکریٹ کی. یہ بیچ میں اقبال صاحب جو ہیں, سنگھیڑا صاحب, یہ رگڑے گئے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. یعنی کہ خواجہ آصف, آف کورس خواجہ آصف کی عزت کا معاملہ ہے. خواجہ آصف نے یہ بات میاں نواز شریف سے کی ہوگی, میاں شہباز شریف سے کی ہوگی کہ یہ غلط ہوا ہے اس بندے کے ساتھ, اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اس کو چھڑوائیں. لیکن ابھی تک تو نہیں ان کی سنی گئی, کیونکہ یہ ایک دفعہ معاملہ شروع ہو جائے تو پھر یہ ختم بھی طریقے سے ہی ہوتا ہے. لیکن خواجہ آصف پھر خاموش ہو گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی ایشورنس کرا دی گئی ہوگی کہ کوئی نہیں, کر لیں گے, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو دکھا دیا گیا ہو کہ یہ تو اس کے خلاف بڑے اسٹرانگ ثبوت ہیں,
یہ اس نے یہ کام کیا ہے تو اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں, اس کو نہیں چھوڑ سکتے. پھر وہ لوگ کہیں گے اس کو چھوڑ دیا, یہ وہ تو یہ دونوں میں سے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے اس ٹائم. لیکن خواجہ آصف خاموش ہیں, تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ان کو کوئی ایشورنس دے دی ہوگی کہ کوئی نہیں, کر لیں گے, دیکھ لیں گے. آخر کار وہ نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں, بڑے دوست ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے, ان دنوں سے دونوں دوست ہیں. تو خواجہ آصف اگر ان کو کہیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. اور ان صاحب کو وہاں رکھنے والے خواجہ آصف ہیں. اب اگر ان پہ سخت وقت آیا ہے کہ خواجہ آصف کو کھڑا ہونا پڑے گا اس بندے کے ساتھ, تو یہ اس کی جو کہانی ہے وہ یہ ہے. اب اس میں اور بڑی ڈیٹیلز ہیں, اس وقت مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. میرے علم میں بہت کچھ ہے, مجھے بہت سی چیزوں کا پتہ ہے, کون لوگ ہیں جن کے کہنے پر یہ ہوا, سب پتہ ہے مجھے. لیکن ابھی مناسب نہیں ہے. صحافتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہم پہ کچھ, ہم ساری بات اس طرح نہیں بتا سکتے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتی, تو وہ جب تک ڈاکومنٹڈ نہ ہوں تو آپ کے پاس اس طرح کا پروف نہیں ہوتا جس پہ آپ کھڑے ہو کے کوئی بات کر سکیں. تو صحافت میں یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. یہ جو لوگوں کو آپ دیکھتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ, جو آتے ہیں اور جو ان کے دل میں آتا ہے وہ بک دیتے ہیں, جس پہ دل کرتا ہے الزام لگا دیتے ہیں, جس کا دل کرتا ہے نام لے دیتے ہیں, تو وہ مناسب نہیں ہے. ہر بندے کی عزت ہوتی ہے, ہر سٹوری بھی غلط ہو سکتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس وجہ سے احتیاط بہت ضروری ہے کہ جب تک آپ کے پاس پکے ڈاکومنٹس نہ ہوں, اور وہ آپ نہیں. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے اس طرح کے معاملات کے ڈاکومنٹس وغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں, تو جو سورسز ہوتے ہیں وہی آپ کو یہ چیزیں کنفرم کر سکتے ہیں. لیکن سورسز کو بھی کرٹیکلی دیکھنا چاہیے. اب یہ جو باہر والا معاملہ ہے اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحافی ہیں زاہد گشکوری صاحب, انہوں نے وہ سارا ریکارڈ نکال لائے ہیں کہ یہ لوگ کتنے لوگ ہیں, کتنے بیوروکریٹس ہیں, کتنے ان کے پاس دوہری شہریت ہے, کہاں کہاں کی شہریت ہے, پرتگال میں کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, کینیڈا میں کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, مڈل ایسٹ میں کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. تو وہ نمبرز آر دیر. مطلب پاکستانیوں نے دبا کے پیسہ باہر انویسٹ کیا ہوا ہے. پیسہ تو بڑا ہے, پیسہ یہاں پر کمایا ہی 2 نمبر طریقے سے جاتا ہے. یہاں اس پر بڑی بڑی کمپنیاں 2 نمبر طریقے سے کام کرتی ہیں, ٹیکسز نہیں دیتی. 2 ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں اکاؤنٹس کے, ایک جس میں اصلی اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بڑے چھپ چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ, اور جو سامنے ہوتے ہیں وہاں پر انڈر انوائسنگ, فیک انوائس جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے, تاکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر جو ٹیکس ہے وہ کم دینا پڑے. تو یہ سارا کام ایسے ہی چلتا ہے یہاں پر. وہ پیسہ بچا لیتے ہیں. اب وہ چونکہ وہ وائٹ منی نہیں ہے تو اس کو کسی طریقے سے منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیج دیا جاتا ہے, اور وہ باہر انویسٹمنٹ کر لی جاتی ہے. اب باہر بھی سیف ہیونس بنی ہوئی ہیں, وہ بھی نہیں سوال پوچھتے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا, اور وہاں پر آپ پراپرٹیز لے لیں, آپ جگہ لے لیں, اور پھر اپنا کام کرتے رہیں وہاں پر. اور یہ ساری کرتے ہیں. مطلب جو نہیں کرتا ہے وہ بہت کام آفیسرز ہیں جو نہیں کرتے ہیں. سیاستدان بھی کرتے ہیں. وہ خواجہ آصف نے جس طرح لکھا کہ وہ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا سیاستدان. اور میرے خیال سے اب بیوروکریسی پہ بھی یہی رول اپلائی کر دینا چاہیے کہ بیوروکریٹ بھی دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا. تو وہ یہ جو پھر ان کا کام ہے, یہ میرے خیال سے یہ بھی مان پڑ جائے گا, کیونکہ ان پہ بھی لازم ہونا چاہیے کہ یہ بیوی بچوں کے بھی جو ایسٹس ہیں ان کو ڈکلیئر کریں. اگر آپ نے فرنٹ مینز رکھنے ہیں, رشتہ داروں کے نام پہ پراپرٹیز رکھنی ہے, تو وہ بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. بہرحال انویسٹیگیٹ یہاں پر وہی چیز ہوتی ہے جس پر کہ کسی کو آپ پر تپ چڑھ جائے. اگر آپ پر تپ نہیں ہے تو یہ بزنس ایز یوزول ہے, آپ اس طرح کے کام کرتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنی کی تو چلتی ہے. فرینکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس میں الزامات دیکھیں ان صاحب پہ جو لگائے گئے ہیں, وہ کوئی خاص الزامات نہیں ہیں, اور وہ بھی پرائیویٹ شہری کے کہنے پر. آپ سوچیں یہاں پر کب کسی کی سنی گئی ہے. یہاں پر لوگوں پر اربوں کے ریفرنسز بنتے ہیں. وہ حکومتی پیسہ, یعنی کہ جو ہے ایکسچیکر کا پیسہ, عوامی پیسہ جو ہے, خزانے کا پیسہ, اس میں خرد برد کے الزامات لگتے ہیں, اور وہ نکل جاتے ہیں. وہ ان کے ریفرنسز معاف ہو جاتے ہیں. کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کوئی نہیں پکڑا جاتا. اور یہاں پر ایک پرائیویٹ سٹیزن کی شکایت پر اتنی زبردست کارروائی ہوئی کہ اس کو پکڑ کر انہوں نے اندر ڈال دیا. تو یہ اتنا سیدھا معاملہ ہے نہیں.
آنے والے دنوں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو بیوروکریسی ہے، جو لوور رینکس ہیں ان میں اس چیز کا بڑا ہے. ظاہر بات ہے اے ڈی سی ہے، اس کے کوئی کورس میٹ ہوں گے، لوگ جانتے ہوں گے اس کو بھی، وہ بھی حیران ہے کہ یہ کیا ہوا ہے اور یہ کیسے کیا گیا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی پہ آپ ایکشن لو تو ساری کی ساری بیوروکریسی ایک دم وہ الرٹ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور وہ عام طور پہ تو کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال اس معاملے میں وہ کام کرنا نہیں چھوڑ سکتے، لیکن وہ ان میں یہ کنسرن ضرور پایا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں بڑی نا گہرائیاں ہیں، اس میں بڑے معاملات ہیں. تو یہ ابھی سورٹ آؤٹ ہوگا معاملہ. میرا خیال ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کو انٹروین کرنا پڑے گا، اور وہ اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے ریزالو کرائیں گے، اور اس کا کچھ نہ کچھ پازیٹیو نکلنا پڑے گا. جو اقبال سنگھیڑا صاحب ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں سے پازیٹیو نکلے گا تو معاملہ پھر ختم ہوگا. ورنہ پھر دیکھیں نا اس بندے کی بھی کافی تذلیل ہو گئی ہے، تو اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو یہ کنسرن تو ہے، اس کو دیکھنا تو پڑے گا. بہرحال آنے والے دنوں میں آپ کو اس پہ اپڈیٹ دیتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.